बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुफ्तगू और मैं हूं ज़ुल्फ़िकार मीर। नाज़रीन, इलेक्शन का अमल मुकम्मल हो चुका है और इस सिलसिले में हल्का PP 22 से मलिक फ़लक शेर अमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कामयाबी हासिल कर चुके हैं। अब उसके बाद मुबारकबादों का सिलसिला जारी है और ये नताइज वही आए हैं कि जो इस प्रोग्राम में यानी प्रोग्राम गुफ्तगू में हमने डिस्कस किए थे। हमारे जो मेहरबान हैं सीनियर साफ़ी शफीक मलिक ने तज्ज़िया किया था और तकरीबन मामलात वो उसी तरह आगे बढ़े। लेकिन अब इससे अगली मंजिल है। इलेक्शन तो एक प्रोसेस है मुंतखब होने का, लेकिन मुंतखब जो नुमाइंदा होता है उस पर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी आयद होती हैं, उससे अवाम की बहुत सी तवक्कुआत भी होती हैं। ये तवक्कुआत क्या हैं और किस तरह इसको पूरा किया जा सकता है, अवाम अब क्या चाहते हैं, आज के प्रोग्राम गुफ्तगू में हम इसी हवाले से इसी टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे। और हमने ज़हमत दी है हमारे सीनियर साफ़ी जनाब शफीक मलिक साहब को, वो भी यहाँ मौजूद है। मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। इलेक्शन का अमल तो मुकम्मल हो चुका है और इलेक्शन के हवाले से सब लोगों ने देखा कि निस्बतन 8 फरवरी की ये एक बेहतर माहौल में हुआ। लेकिन अब मामलात आगे अब अवाम क्या चाहती है, उनकी क्या तवक्कुआत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब बहुत शुक्रिया। एक तो ये है कि हमने अल्लाह का शुक्र है कि इस इलेक्शन के दौरान जितने भी प्रोग्राम किए हैं और वो तकरीबन जो हमने यहाँ पे बात की है, नफ़ी तो कोशिश हमने ये की है कि हम गैर जानिबदार जो है ना अपनी राय और तजज़िया लोगों तक पहुँचाएँ। और अल्लाह का शुक्र है वो टिकटों की तकसीम से लेके इलेक्शन और इलेक्शन के बाद अब तक अल्लाह का शुक्र है कि ठीक जा रहा है। अच्छा, अब बात आपकी ठीक है कि अब जो होना था वो इम्तिहान में बैठे, इम्तिहान दिए और अब उनका रिजल्ट उनके सामने आ गया है। अब एक वो तने हुए रस्से पे चलना है, चाहे वो मलिक फ़लक शेर साहब हैं, चाहे शहरियार अमान साहब हैं, चाहे सरदार गुलाम अब्बास साहब हैं। मैं अभी 59 और उस इलाके की बात कर रहा हूँ। तो अब ये इतना आसान नहीं है सर। वहाँ पे लोगों ने देखें एतमाद एक दफ़ा फिर कर दिया। अब ये जो मलिक फ़लक शेर साहब वाला इलेक्शन हुआ है, इसमें कोई जो मर्जी कहता रहे कि जी रिकॉर्ड बन गए, धांधली होगी वो। अच्छा, वो मैं कहता हूँ कोई तैयार होगा ज़रूर, लेकिन हुई कोई नहीं। इलेक्शन ठीक हुआ है, इंतज़ामात मुकम्मल थे, मैं उस तरफ नहीं जाता, लेकिन इलेक्शन जो हुआ है वो बिल्कुल ठीक हुआ है। और जिस छोटे छोटे इलाकों में हमने विजिट किया एरिया में, तो वहाँ पे हमने देखा कि लोग अच्छा टर्न आउट कम था। जी, उसकी भी वजह है। टर्न आउट जो है ना उसमें ये एक तो वो जो है कि वोटर्स शायद मायूस था PTI का, या उसको जो भी वजूहत थी वो उस तरह नहीं निकला जिस तरह तवक्कुआत थी। सही। दूसरी बात मेरे साहब ये थी कि एक वो ना एक खामखा के वो ज़ोम का शिकार हो गए, उसको कह रहे कि भाई हमें क्या मसला है। ये हमारे ये दोस्त थे, जब इनको पिछली दफ़ा इन्होंने बड़ा जोर शोर लगाया, बड़ा इनको वोट डट के पड़ा, एक न्यू कमर था, एक बिल्कुल नया बंदा था, कारकुन था, उसको जब इतना वोट पड़ा है तो शायद वो भी थोड़ी सी वो दिमागी उस खलल का बायस बनाया कि भाई हमें क्या मसला है, कोई परेशानी नहीं है। अब मतलब अगर सरदार गुलाम अब्बास के मुकाबले में इतना वोट पड़ सकता है, तो जब ये बिल्कुल उधर से एक नया बंदा आ रहा है, मलिक फ़लक शेर साहब आ रहे हैं, तो हमें अब तो डर खतरा कोई है ही नहीं। ये जो चीज़ है ये इनको मैं समझता हूँ कि सही मानों में ले डूबी है। जब मेरी उनके जो बड़े हैं वहाँ पे बात हुई है एक दो बंदों से, तो उन्होंने मुझे कहा था कि भाई हमें बताएं, तज्ज़िया करें। दिन को 1:30-2 बजे बात हुई है कि भाई अब ज़रा बताएं कि हमारी हालात क्या हैं। तो मैंने उनको कहा था कि जनाब आपके हालात पतले हैं। अच्छा, जब आपको एक्सपेक्टेशन ये होती हैं कि भाई जब आप किसी साफ़ी को, मीडिया के बंदे को फ़ोन करेंगे तो वो आपको बड़ा चढ़ा चढ़ा के सर आपका तो बल्ले बल्ले, आपने तो कमाल कर देना है, तो छोड़ना नहीं है। मैंने उनको कहा सर आपके हालात पतले हैं। अच्छा, मुझे वो कहते हैं साहब जो बाहर से कॉल आ रही है तो कि भाई आप जो है वो ये कैसे आपने अभी जजमेंट कर लिया, अभी तो 2 बजे का टाइम है, 2:30 बजे का, तो आप कह रहे हैं कि हालात पतले हैं। मैंने कहा सर मैंने एरिया विजिट किया है, मैं सुबह से इस एरिया में फिर रहा हूँ, मैंने जब देखा है तो जो आपके अपोनेंट लोग हैं, जो नून लीग वाले हैं, वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि एक एक वोटर को, एक एक बंदे को, अच्छा वो किसी को ऑटो भेज, किसी को रिक्शा भेज, किसी को मोटरसाइकिल भेज, किसी को गाड़ी भेज, अच्छा एक एक वोट जो है वो निकाल रहे हैं। आपके एंड पे क्या हो रहा है जी? मैंने कहा जी आपके जो हकीम निसार साहब हैं वो 42 गाड़ियों का जुलूस लेके, 42 गाड़ियाँ मतलब 40 से 42 गाड़ियों का जुलूस लेके, उसमें वो प्राडो भी हैं, उसमें बड़ी बड़ी गुडाले भी हैं, वो कारे भी हैं, और पता नहीं हर गाड़ी जो है वो 40-50 लाख रुपए की गाड़ी है। तो वो राउंड लगा रहे हैं गांव टू गांव, देहात टू देहात, वो जैसे होते हैं ना कि शहंशाह निकलते हैं भाई अब हम ज़रा अपनी राय को देखने के लिए। तो मैंने कहा जनाब इस वक्त ये टाइम था कि ये 40-50 गाड़ियाँ उसमें इस्तेमाल होती, लोगों को निकालती, इलेक्शन में ड्यूटी देती, ये सिर्फ बस वो फिर तोड़ रहे हैं आराम से। तो मुझे इनको देख के ये लग रहा है कि आपके हालात पतले हैं। और वो जब शाम को रिजल्ट आया
تو ایسے سامنے آ گیا. میں کہا ٹھیک ہے جی، حالات پتلے تھے اور ایسا لگتا ہے جیسے قافلے کی بات کر رہے ہیں کہ حکیم صاحب اپنے تمام ووٹر کو ہی اپنے ساتھ لے کر دن بھر گھومتے رہے. لیکن بہرحال یہ الیکشن ہے اور انہوں نے بھی اچھے ووٹ حاصل کیے. ٹرن آؤٹ 42% رہا، جو 8 فروری کے مقابلے میں 20% کم تھا، لیکن پھر بھی اچھا رہا. بہرحال اب ملک صاحب یہ ہار جیت ہو گئی، الیکشن میں ہوتا رہتا ہے. یہاں ہم نے دیکھا کہ جو صحیح بھی جیتے تھے ان کو بھی ہروا دیا گیا. اس سے آگے بڑھتے ہیں. تلنگانہ کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ تلنگانہ کی عوام نے اگر ووٹ دیے ہیں تو ان کی تو کچھ توقعات ہوگی، خاص طور پر ضلع کے حوالے سے وہ بڑے جذباتی ہو جاتے. کوئی امید ہے ضلع کی؟ دیکھیں مرزا، تلنگانہ شہر نے ووٹ نہیں دیا، تو یہ بھی ایک کلیئر ہے کہ تلنگانہ شہر نے ووٹ اب بھی امان یاسر کو دیا. ٹھیک ہے. اچھا، جو سراؤنڈنگز ہے نا سر، سراؤنڈنگ میں یہ تھی کہ ان کے لوگ مضبوط تھے. جیسے جو اس کا بھلے بکو ہے، یہ جو حلقہ PP 22 ہے، اس کا 25% چکوال میں ہے، 25 الکار میں ہے اور 50% تلنگانہ میں ہے. تو جو 50% چکوال میں تھا اس پہ بڑی گرفت رکھی ہے سردار غلام عباس صاحب نے. ہمیں مطلب یہ تھا کہ وہ شاید کم توجہ دے رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا بھرپور اس پہ ورک کیا ہے. اچھا، تھوڑی سی معاونت حضرت سلطان صاحب نے بھی کر دی. اور جو کلرکار والا ایریا تھا وہاں پہ تنویر اسلم صاحب نے بھرپور ان کو سپورٹ کی ہے اور وہ بھی ٹھیک رہا ہے. تلنگانہ سٹی میں جو ہے وہ ہمارے یاسر کا لوگوں نے کہا کہ نہیں بھائی، جب اس نے جو ان کے ورتھ ہے وہ قائم رہی ہے اور وہ ان کی جو وہ سپورٹ ہے یا جو بھی اس میں سمجھ لیں وہ وہی رہی ہے. جو آگے ایریا تھا وہ وہاں پہ ظاہر شہریار صاحب کا جہاں پہ اثر رسوخ تھا انہوں نے محنت کی ہے. تو یہ جو 3-4 بڑے ہیں جو سٹنگز MNAs MPAs ہیں، انہوں نے ایک جلسہ بھی بہت بڑا کیا تھا تلنگانہ میں ٹریفک چوک میں. اب وہ کیا اس کی قانونی پوزیشن ہے، کیا لیگل پوزیشن، اس پہ ہم نہیں جا سکتے. وہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ سٹنگ MNA MPA جلسہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. بٹ محنت جو ہے وہ انہوں نے ڈور ٹو ڈور اس کی ان کی وہ کمپین بھی چلائی ہے. ضلع سر یہ ہے کہ اب ان کو مینس نہیں ہوگا نا، تنے رسے پہ چلنا ہے جی. اب یہ وہ بتایا یہی گیا تھا کہ ہم ضلع کو فعال کریں گے، ہم ضلع کے مخالف نہیں ہیں، ہم ضلع کو کر دیں گے. تو اب سر آپ کا CM بھی آپ کا، PM بھی آپ کا، اچھا حکومتیں دونوں آپ کی ہیں اور آپ نے یہ جو وعدے کیے ہوئے ہیں لوگوں سے، اب یہ آپ نے وہ وعدے پورے کر رہے ہیں. اگر سر یہ وعدے پورے نہیں ہوتے، یہ بالکل ہم پھر یہاں پہ آن دی ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ وعدے پورے نہیں ہوتے تو نیکسٹ الیکشن میں آج جس طرح لوگوں نے اعتماد کیا ہے، 3 سیٹیں آپ کے ہینڈ اوور کر دی ہیں اور دوبارہ پھر چوتھی بھی جیسے ضمنی میں چوتھی دفعہ آپ پہ اعتماد کر دیا ہے. تو جناب آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ آنے والا الیکشن جو ہے بھلے وہ بلدیاتی کیوں نہ ہو، اگر آپ ضلع کو فعال نہیں کرتے اور آپ لوگوں کے توقعات پورا نہیں اترتے، ہاں یہ ہے کہ آپ کوئی بڑا پروجیکٹ لے آئیں، میگا پروجیکٹ کو لے آئیں، کوئی CPEC کا لنک ساتھ ملا دیں، یونیورسٹی کو لے آئیں، کوئی میڈیکل کالج لے آئیں، کوئی بہت بڑا اسپتال بنا دیں، تو آپ کی بچت ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی ہم ضلع بھی فعال نہیں کریں گے اور ہم کوئی میگا پروجیکٹ بھی نہیں لائیں گے، تو خالی لوگوں کو جب پھر ماریں گے تو پھر میرا خیال ہے وہ کام آگے چلنے والا جو ہے ٹھیک ہے جی. خالی دعووں یا باتوں سے یہ معاملات آگے چلنے والے نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. ملک صاحب، آپ کی ملاقات ملک فلک شیر امان صاحب سے ہوئی ہے منتخب ہونے کے بعد بھی، تو وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ کچھ خاص پلان ان کے ذہن میں ہے وہ عوام کی ترقی اور خوشحالی کے لیے؟ میری ان سے ابھی ملاقات باضابطہ نہیں ہوئی. ٹیلی فون کے لیے جو ان سے رابطہ ہوا تھا یا جو ان کی جو سمجھیے کہ جو ان کے رائٹ لیفٹ ونگ ہے، ان کو آپ کہتے ہیں، جن پہ وہ تکیہ کر رہے ہیں، ان سے جب بات ہوئی ہے تو تب ان سے یہی بات ہوئی تھی کہ بھائی اب آپ نے آگے معاملات آپ کے کیا ہیں. ابھی وہ ذہن میں ان کا یہی ہے کہ جی ہم انشاءاللہ علاقے کی قسمت بدل دیں گے، ہم جیسے دعوے ہوتے ہیں. اور ملک فلک شیر صاحب سے یہ ہے کہ ہمیں، کیونکہ وہ نئے ہیں اور ان کا جو سابقہ بیک گراؤنڈ ہے، وہ ایک کاروباری شخصیت ہیں، وہ کرپشن کا ان پہ مجھے کم از کم علم نہیں ہے کہ کوئی کرپشن کا ان پہ کوئی داغ ہے یا نہیں. وہ ایک نیٹ اینڈ کلین شخصیت ہے سر. اور وہ آئے ہیں اگر اس میں اپنی ان کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، ان کے اسکول ہیں، وہ اس سے پہلے بھی چیریٹی کے بہت اچھے کام کر رہے ہیں. اور امید ہم یہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس علاقے کے لیے وہ ایک بہتر، بہت بہتر، جیسے ہمارے پہلے سیاستدان تھے، جیسے ٹمن میں لوگ رہے ہیں، یا حافظ صاحب نے بھی بہت اچھا کام کیا. ایسی بات نہیں، حافظ ہمارے یاسر کا تو ایک نام ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تلنگانہ نے پھر بھی ان کو یاد رکھا ہے، اور آج بھی اگر حافظ صاحب آ گئے تو پھر بھی بولتے کہتے ہیں کہ لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. تو اب ملک فلک شیر امان صاحب پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب یہ ساری امیدوں کا مرکز جو ہے تلنگانہ میں وہ ملک صاحب ہیں. اب ملک صاحب جو ہے وہ پہلے بھی ظاہر چیریٹی کے کام کر رہے تھے، اب حکومت میں آ گئے ہیں. اگر تھوڑی سی وہ سر ایفرٹ کریں گے، اور امید ہے کہ کریں گے، تو یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کی پوزیشن وہاں پہ بہت بہتر ہو جائے گی. لیکن ملک صاحب کو اب یہ ہے کہ وہ جو بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ تنے رسے پہ چلنا ہے، اب ادھر بھی خیال رکھنا ہے، ادھر بھی خیال رکھنا ہے. اور وہ چونکہ ان کا تعلق جو ہے وہ ہلکا جو PP 23 ہے اس طرف ہے، مطلب ان کا زیادہ جو تھا انفلوئنس اس طرف تھا، لیکن اب ان کو ٹکٹ ادھر مل گیا ہے. تو اس حلقے کے لوگوں نے بھی ان پہ اعتماد کر دیا کہ جی آپ آئے ہیں تو 100 بسم اللہ. اب آپ پہ ہے ملک صاحب کہ اب آپ کیا کرتے ہیں، لوگوں کی توقعات پہ کیسے پورا اترتے ہیں، یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پہ. اور ہم بھی انصافی ایک اچھا گمان رکھ سکتے ہیں
کہ جی ملک صاحب جو ہیں وہ باقیوں سے پہلے والوں سے بہتر ثابت ہوں گے؟ ویسے ٹھیک ہے جی، یہ گمان اچھے ہی رکھنا چاہیے، اور الیکشن ہے وہ پروسیس گزر گیا، عمل مکمل ہو چکا، اب آگے ڈیلیور کرنے کی بات ہے۔ اب تو مسائل کا ذکر ہوگا، تنقید ہوگی، اب تعریف بھی ہوگی اگر آپ نے اچھے کام کیے، لیکن ساتھ ساتھ اگر آپ نے وعدے نہ نبھائے تو یقینی طور پر عوام جو ہے وہ تنقید کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ملک صاحب 8 فروری کو الیکشن ہوئے، اس وقت جو ماحول ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا، وہ سب کو پتہ ہے۔ پھر یہ 21 اپریل کو الیکشن، اس دوران یہ جو آپ کہہ لیں کہ چند مہینے کا وقت تھا، تو کیا ایسا وقوع پذیر ہوا؟ کیوں عوام کے ذہن تبدیل ہوئے؟ اس کی ایک وجہ ملک فلک شیر عوام کی کوئی شخصیت ہے، یا جو حکومتیں بن گئی، پنجاب میں حکومت بن گئی، انہوں نے کچھ ایسا ڈیلیور کر دیا کہ عوام نے ان پر اعتماد کر دیا؟ دیکھیں میر صاحب، بات یہ ہوتی ہے کہ لوگوں نے نا وہ سمت دیکھی ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ ہونا نظر آ گیا، ٹھیک ہے، نظر آنا شروع ہو گیا۔ مطلب وہ سی ایم کی جو ہے نا، مریم صاحبہ کی بی بی کی جو مطلب ادھر وہ بھاگ دوڑ جو ہے نا، اب دیکھ لو رزلٹ تو ابھی سامنے آئے گا، اتنا جلدی نظر نہیں آتا، لیکن جو ان کی شروعات تھی نا، اس سے لوگوں کو لگا کہ یار چلیں کچھ نہ کچھ تبدیلی آئے گی، حالات بہتر ہوں گے۔ اوپر کی میں بات نہیں بھی کرتا، میں سی ایم پنجاب کی بات کروں کہ پنجاب میں دیکھیں 8 فروری میں اور اس میں صرف 1.5-2 مہینے کا وقفہ گیپ، کوئی بہت بڑا گیپ نہیں ہے سر، لیکن چینج آ گئی ہے کہ اس دفعہ کچھ کرنا نہیں پڑا، مطلب اسپیشلی لوگوں کو نہیں کرنا پڑا کہ بھائی الیکشن کو مینیج نہیں کرنا پڑا، الیکشن وہ خود بخود ہی لوگوں نے مائنڈ سیٹ کیا کہ یار ٹھیک ہے اب ممکن ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی حکومت چونکہ وفاق میں بن گئی ہے، پنجاب میں بن گئی ہے، اگر ہم اب بھی ان کو ووٹ دیں، ہم ووٹ ضائع کریں گے۔ لوگ جیسے کہ پرسیپشن ہوتا ہے کہ بھائی اب ہم نے اگر حکیم صاحب کو ہم ووٹ دیتے ہیں تو حکیم صاحب نے خالی جا کے ڈیسک بجانے ہیں نا اسمبلی میں بیٹھ کے، تو ہم بہتر ہے کہ کسی ایسے بندے کو ووٹ دیں تاکہ ہمارے جو معاملات ہیں، کل کام ہم نے کروانے ہیں، علاقے کے کام ہونے ہیں، وہ بھی ہو۔ لیکن اوور آل بھی اگر آپ دیکھیں تو جو ضمنی الیکشن ہوا ہے رزلٹ اس کا ایسے ہی نکلا ہے، اور ضمنی الیکشن کا رزلٹ ایسے ہی نکلتا ہوتا ہے۔ ایک جو لاسٹ ٹائم چینج ہوا تھا، عمران خان صاحب جب آئے تھے تو اس وقت وہ بہت بڑی وہ حمزہ شہباز صاحب کی وزارت وہ چلی گئی تھی، وزارت اعلیٰ، وہ الیکشن تھا جب خان صاحب خود موجود تھے۔ اب جو کہ خان صاحب بھی موجود نہیں ہے سر، اور گراؤنڈ پہ حافظ صاحب بھی موجود نہیں ہے، اور جب حافظ صاحب بھی موجود نہیں ہے سر تو پھر دیکھیں مطلب ان کے ملازموں نے یا دوستوں نے ان کا اور سر مسئلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ ادھر ساری قیادت موجود تھی، ادھر کوئی بندہ بھی نہیں تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ حکومتیں آپ کی پنجاب میں بھی، وفاق میں بھی، اور لوگوں کو یہ توقعات تھیں، اور ظاہر اوپر سے بھاگ دوڑ بھی جاری ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی بزدار ٹائپ وزیر نہیں ہے، اب یہ کم از کم یہ ہے کہ کوئی گوگی شوگی گوگا اپنا گوگی نہیں لگا سکتا کوئی بندہ نا۔ میں اس وہ معاملات جو ہیں کچھ وہ ڈرا بیک اس قسم کے تھے، لوگوں کو مایوسی ہوئی۔ اب لوگوں کو کم از کم یہ لگا کہ یار یہ دیکھیں نا ایک مضبوط وزیر اعلیٰ ہے، جبکہ اگر چچا اس کا ان کا جو ہے وہ پی ایم ہے تو بھتیجی سی ایم ہے، تو ان میں کم از کم دائیں بائیں سے کوئی بندہ اپروچ اس طرح کی نہیں کرے گا کہ وہ باہر سے اس نے سی ایم کو پتہ ہی لگا سی ایم ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی توقعات بہت زیادہ ہیں، اللہ کرے یہ توقعات پوری بھی ہوں۔ اب یہ اسی طرح یہ آٹے کی کوئی قیمت تھوڑی سی کم ہوئی ہے، لیکن ابھی پھر وہ گندم کا سلسلہ چل پڑا ہے، تو اب یہ ان کے لیے بھی جو حکمران ہیں ہمارے، اب دیکھیں اگر وہ سارے وزیر خوراک صاحب جو ہیں پنجاب کے، وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارے پاس تو جگہ ہی نہیں ہے، بھائی جگہ بنانا کس کا کام ہے؟ اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے گودام میں تو نئے گودام بنائیں۔ اب یہ تو کوئی تک نہیں بنتی کہ آپ نے بمپر کراپ آپ کے سر پہ کھڑی ہے اور لوگ جو ہے اپنی فصل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کھیتوں کھلیانوں میں، آپ کے ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو سر آپ کا پھر فیلئر ہوگا نا، کہ اگر آپ نے کسان کو پچھلے سال آپ نے کہا جی کہ کسان اپنی گندم اگائے، آپ کسان نے آپ کو رزلٹ دے دیے، ٹھیک ہے جی، ہزاروں لاکھوں ٹن گندم جو ہے آپ پڑی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس جگہ ہی نہیں ہے، تو مہربانی کریں یہ اب اس طرح کھلواڑ کسان کے ساتھ کم از کم نہ کریں، کیونکہ یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے سر۔ ٹھیک ہے جی، کسان کے ساتھ جو ظلم اب ہو رہا ہے یہ ہرگز سے قابل برداشت نہیں ہے، اور یہ خود کیا گیا ہے۔ بہت بڑا سکینڈل وہ سامنے آ رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ نگران حکومت نے جاتے جاتے 32 لاکھ ٹن وہ جو گندم ہے وہ باہر سے امپورٹ کر لی، اور پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے گندم باہر سے منگوا کر گودام بھر لیے تو آپ کا جو مقامی کسان ہے اس کی گندم کہاں جائے گی؟ وہ صورتحال اب ہمارے سامنے ہے کہ 3900 روپے امدادی قیمت وہ مقرر کی گئی ہے، لیکن 3200 3100 پر بھی خریدنے کو کوئی تیار نہیں، لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ پھر یہ موسمی حالات ہیں، اس نے بھی کسان کو کافی پریشان کر رکھا ہے۔ ملک صاحب آخری سوال، اس وقت ملکی سیاست میں جو تلخی موجود ہے وہ تو سب کو نظر آ رہی ہے، تلنگانہ کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ 2 الیکشن ہو گئے، اس کے بعد ہم نے پھر حکیم نثار صاحب اور ان کے ساتھیوں کی پریس کانفرنس بھی دیکھی، انہوں نے مختلف الزامات لگائے۔ مجموعی طور پر اس وقت تلنگانہ کا سیاسی ماحول
کیسا ہے؟ کیا تلخی بہت زیادہ ہے یا معاملات کنٹرول میں ہیں؟ دیکھیں میر صاحب، یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ تو صرف کمپنی کی مشہوری کے لیے نا، اس کے مطلب کوئی اس میں کوئی سمجھے کہ اس فرق کسی کو کوئی نہیں پڑنے والا یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خواہ والی پریس کانفرنس ہے، اس وقت ان کو یہ پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے وجہ بتائی ہے فیلئر کی کہ پرابلم کہاں پہ ہوئی ہے اور کہاں پہ ان کو اس کو فوکس کرنا چاہیے تھا، چونکہ یہ ساری مہم جو ہے وہ نوجوانوں اور بچوں کے ہاتھ میں تھی، تو پھر رزلٹ یہ نکلا ہے۔ اب حکیم صاحب کو چاہیے کہ اگر وہ اس پہ ورک کریں سر، اور ورک کریں اور حافظ صاحب سے رابطہ کریں، انہیں کہیں بھائی یہاں پہ پھانسیاں کوئی نہیں لگ رہی، جو بھی وہ لوگ ہیں انہیں کہیں کہ کچھ لوگ اپنے نمائندے جہاں بھیجیں، اور اعتماد سر جب بھی طلگان کرے گا وہ حافظ عمار یاسر پہ کرے گا۔ حافظ عمار یاسر کے علاوہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے جی میں اس جماعت سے آ جاؤں گا، میں اس جماعت سے آ جاؤں گا، تو سر بڑا مشکل ہے۔ حافظ عمار یاسر کو واپس لائیں، اور اگر آپ نے واقعی کچھ طلگان میں کوئی تبدیلی لانی ہے یا کچھ گین کرنا ہے تو حافظ عمار یاسر کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ کوئی شخصیت جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کے پاس موجود ہے جو سارے کا سارا وہ اکٹھا کر لے۔ مجھے بہت مشکل نظر آ رہا ہے، حالات اس وقت بالکل تقریباً نارمل ہے، کوئی اتنی بڑی پوزیشن نہیں ہے۔ منصور تمن صاحب ہیں، فیض تمن صاحب ہیں، وہ بھی نشستیں سمجھے خالی ہے، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہم نے کدھر جانا ہے، لیکن اگر وہ ساتھ مل جاتے ہیں، حافظ صاحب آ جاتے ہیں، پھر حکیم صاحب بھی ہوتے ہیں، پھر بڑا اچھا ماحول بن سکتا ہے اور یہ کچھ ٹیمپو بن جائے گا نیکسٹ الیکشن کے لیے۔ ٹھیک ہوگا ملک صاحب، بہت شکریہ آپ کے۔ ناظرین آپ نے گفتگو سنی، مقصد یہی ہے کہ الیکشن کے حوالے سے اب معاملات طے ہو چکے ہیں، اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور جس طرح کی توقعات عوام کی ہے، چاہے وہ ضلع کو لے کر ہے، چاہے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ہیں، روزگار ہے، زراعت ہے، دیگر اور بہت سارے مسائل ہیں، اب یکسو ہو کر ان مسائل کے حل کی طرف توجہ دی جائے۔ الزامات در الزامات کی سیاست جو ہے وہ زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہے، لوگ احتساب بھی کرتے ہیں، لوگ پوچھتے بھی ہیں، لوگ سوال بھی اٹھاتے ہیں، اور سوال آپ کی کارکردگی کے حوالے سے ہوتا ہے، تو اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں تاکہ آپ اس امتحان میں کامیاب ہو سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔